अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस आपके पास बर वक्त पहुंचती रहें। खालिद रजी अल्लाह अन्हु को ख्याल आया कि ज़र्रार और उनके मुजाहिदीन रूमियों के हाथों मारे गए हैं या बर वक्त पहुंच नहीं सके। रूमी जब करीब आए तो एक ने खुद ज़रा और कमीज उतार कर फेंक दी और अल्लाह अकबर का नारा लगाया। तब खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने देखा कि ये तो ज़र्रार रजी अल्लाह अन्हु हैं। उन्होंने बाकी 9 को करीब से देखा तो उनके अपने ही मुंतखब किए हुए मुजाहिदीन थे। ये मजाक ज़र्रार बिन अल अज़वर ने किया था। उन्होंने घात में बैठे हुए रूमियों को बड़े इत्मीनान से कत्ल कर दिया था, फिर उनकी वर्दियां उतार कर पहन ली। उन्हें मालूम था कि विरदान उन्हें पुकारेगा। वो विरदान की पुकार पर निकल आए। विरदान खुश हो गया कि उसकी साजिश कामयाब हो गई है। पीछे हट इब्न वलीद, ज़र्रार ने तलवार निकाल कर कहा, यह मेरा शिकार है। और वो विरदान की तरफ बढ़ने लगे। कसम है तुझे उसकी जो कोई भी तेरा माबूद है। विरदान ने खालिद रजी अल्लाह अन्हु से कहा, मुझे अपनी तलवार से खत्म कर और इस शैतान को मुझसे दूर रख। ज़र्रार रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी एक दहशतनाक मिसाल कायम कर रखी थी। विरदान ने ज़र्रार को जाती मुकाबलों में रूमियों को काटते भी देखा था। उसे डर था कि ज़र्रार उसे अजियत दे देकर मारेंगे। उसके लिए अब भाग निकलना नामुमकिन था। वो चाहता था कि उसे जल्दी मार दिया जाए। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने ज़र्रार को इशारा किया और हाथ उनकी तरफ बढ़ाया। ज़र्रार रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी तलवार खालिद रजी अल्लाह अन्हु को दे दी। विरदान ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। खालिद रजी अल्लाह अन्हु के एक ही वार से विरदान का सर जमीन पर जा पड़ा। खालिद रजी अल्लाह अन्हु वहां रुके नहीं, फौरन अपनी फौज तक पहुंचे और हमले का हुक्म दे दिया। ये हमला भी गुज़िश्ता रोज की मानिंद था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने क़ल्ब और दोनों पहलुओं के दस्तों को एक ही बार हल्ला बोलने का हुक्म दे दिया। उन्होंने 4000 मुजाहिदीन का महफूजा, जिसमें सालार यजीद बिन जबल थे, पीछे रखा। मुसलमान हमला करते और पीछे हटाते थे और फिर हमला करते थे। रूमी तादाद में बहुत ज्यादा थे, लेकिन उनका सालार आला उनमें नहीं था। उसकी जगह उनका सालार अब्कुलार कमान कर रहा था। रूमी जमकर मुकाबला कर रहे थे, लेकिन मुसलमानों के हमले गजबनाक थे। उनके सालार सिपाहियों की तरह लड़ रहे थे। खुद खालिद रजी अल्लाह अन्हु सालार से सिपाही बन गए थे। रूमी सालार लड़ा नहीं करते बल्कि हुक्म दिया करते थे, लेकिन इस मारके में वो मुसलमान सालारों की देखा देखी सिपाहियों की तरह लड़ने लगे। जंग की शिद्दत और खूनरेजी बढ़ती चली गई। दोनों तरफ कोई चाल नहीं चली जा रही थी। ज्यादा नुकसान रूमियों का हो रहा था। उनका लश्कर तह बतह था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने यह सोचकर इतना शदीद हमला कराया था कि दुश्मन का सालार आला मारा जा चुका है और मुजाहिदीन ये देखकर ताबड़तोड़ हमले करते थे कि रूमियों की तादाद इतनी ज्यादा है कि वो एक दूसरे में फंस के रह गए हैं। खालिद रजी अल्लाह अन्हु हमले का एक और मरहला शुरू करना चाहते थे, जिसके लिए वो मौजू मौका देख रहे थे। चंद घंटों बाद उन्हें ये मौका मिला। दोनों फौजें थक गई थीं। रूमियों को पता चल गया था कि उनका सालार आला उनमें नहीं, अलबत्ता दूसरे रूमी सालार पूरे जोशो खरोश से लड़ भी रहे थे और लड़ा भी रहे थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने 4000 नफरी के महफूजा को, जिसके सालार यजीद बिन जबल थे, दुश्मन के कल्ब पर हमले का हुक्म दिया। ये 4000 मुजाहिदीन ताज़ा दम थे और लड़ाई में शरीक होने के लिए ये इतने बेताब के नारे लगाते और बेकाबू हुए जाते थे। हुक्म मिलते ही वो रुके हुए सैलाब की तरह गए और इतना शदीद हमला किया कि रूमियों की सफ़ों के दूर अंदर तक चले गए। मुजाहिदीन के सालार रूमियों के सालार कब्कुलार को ढूंढ रहे थे। मरकजी झंडा उसी के पास था और वो विरदान का कायम मकाम था। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि उसने विरदान से कह दिया था कि मुसलमानों के साथ सुलह समझौता कर लिया जाए। उसकी दूरबीन निगाहों ने देख लिया था कि मुसलमान रूमियों पर गालिब आ जाएंगे। विरदान ने उसे डांट दिया था। मुर्रिख तिबरी और अबू सईद ने लिखा है कि मुजाहिदीन को कब्कुलार मिल गया। उसे देखकर सब हैरान रह गए। वो सालार लगता ही नहीं था। वो तो जंग से लाताल्लुक खड़ा था। उसने अपने सर पर इस तरह कपड़ा लपेटा हुआ था कि उसकी आंखें भी ढकी हुई थीं। उसके मुहाफिजों ने बेदिली से मुकाबला किया, शायद इसलिए कि वो अपने सिपा सालार को नीम मुर्दा समझ रहे थे। इन्हीं से पता चलता था कि ये है कब्कुलार। मुजाहिदीन ने उसे उसी हालत में कत्ल कर दिया। बाज़ मुअर्रिखों ने ख्याल जाहिर किया है कि कब्कुलार ने अपनी आंखों पर इसलिए कपड़ा डाल रखा था कि वो अपने लश्कर का कत्लेआम नहीं देख सकता था। उसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई थी। रूमियों का मरकजी परचम गिर पड़ा। मुजाहिदीन अब ये नारे लगा रहे थे, खुदा की कसम, हमने रूमियों के दोनों सिपा सालारों को कत्ल कर दिया है। रूमियों, तुम्हारा परचम कहाँ है? शाह हरकल को बुलाओ। रूमियों, तुम्हारी सलीबें और झंडे कहाँ हैं? मुजाहिदीन इस्लाम तो अपने अल्लाह, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक अकीदे की खातिर लड़ रहे थे, लेकिन रूमी जिनके हुक्म से लड़ रहे थे वो मारे जा चुके थे। मुजाहिदीन के पास ईमान की कुव्वत थी जो जादू की तरह रूमियों पर गालिब आ गई। रूमी भागने लगे। उनमें से कुछ बैतुल मक़दिस की तरफ भागे जा रहे थे, कुछ गज़ा और बाज याफा की तरफ।
رومیوں کی جنگی طاقت کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سوار دستوں کو حکم دیا کہ وہ بھاگتے دشمن کا تعاقب کریں اور کسی کو زندہ نہ چھوڑیں۔ وہ ایک عبرتناک منظر تھا۔ رومی جانیں بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور مسلمان سوار ان کے تعاقب میں جا کر انہیں برچھیوں میں پرو رہے تھے۔ ان رومیوں نے اپنی تعداد پر بھروسہ کیا تھا۔ شراب کے نشے کو وہ اپنی طاقت سمجھے تھے۔ انہوں نے مسلمان کو غریب اور نادار سمجھ کر انہیں ایک ایک دینار پیش کیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا تھا کہ تم سے دینار تو ہم لے ہی لیں گے۔ اب ان رومیوں کو کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی۔ ان کا میدان جنگ میں اتنا جانی نقصان نہیں ہوا تھا جتنا میدان جنگ سے بھاگتے وقت ہوا۔ ان میں خوش قسمت وہ تھے جو بیت المقدس پہنچ گئے اور شہر میں داخل ہو گئے تھے۔ یہ قتل عام اس وقت رکا جب سورج غروب ہو گیا اور اندھیرا اتنا کہ سواروں کو اپنے گھوڑوں کے سر نظر نہیں آتے تھے۔ اس وقت خالد رضی اللہ عنہ اپنے خیمے میں تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ داؤد نام کا ایک عیسائی عرب سے ملنے آیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نام سنتے ہی باہر کو دوڑے۔ خدا کی قسم داؤد، خالد رضی اللہ عنہ اسے گلے لگا کر بولے، تو نے صرف میری جان نہیں بچائی، تو نے میری فتح آسان کر دی ہے۔ کوئی بھی انعام کافی نہیں ہو سکتا جو میں تجھے دوں۔ کہاں ہیں تیرے بیوی بچے؟ کسی نے ان پر ہاتھ تو نہیں ڈالا؟ نہیں ابن الولید، داؤد نے کہا، میں کوئی انعام لینے نہیں آیا، مجھے انعام مل چکا ہے۔ دیکھیں میں زندہ ہوں اور میرا سارا خاندان زندہ ہے۔ اب ایک انعام مجھے یہ دیں کہ یہ راز تیرے سینے میں رہے کہ میں نے تیری کچھ مدد کی تھی۔ روم کی شہنشاہی زندہ ہے، ابھی تو اس شہنشاہی میں داخل ہوا ہے، تیرا راز قیصر روم تک نہیں پہنچے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اور خدا کی قسم تو مال غنیمت کے حصے کا حقدار ہے، میں تجھے حصہ دوں گا اور جو تو مانگے گا دوں گا۔ چند روز بعد مدینہ میں عید جیسی خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا تھا کہ 3 گنا طاقتور رومیوں پر کس طرح فتح حاصل کی گئی ہے، جس میں 50,000 رومی ہلاک ہوئے ہیں۔ ان کے مقابلے میں شہید ہونے والے مجاہدین کی تعداد 450 تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کا یہ خط پہلے مسجد میں پڑھ کر سنایا گیا، پھر مدینہ کی گلیوں میں لوگوں کو اکٹھا کر کے سنایا گیا۔ لوگوں نے ناچنا شروع کر دیا، وہ ایک دوسرے سے بغلگیر ہو رہے تھے۔ مدینہ فتح اور مسرت کے نعروں سے گونجنے لگا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین کو یہ بھی لکھا تھا کہ اب وہ دمشق کو محاصرے میں لیں گے، جو شام کا یعنی روم کی شہنشاہی کا بڑا ہی اہم شہر تھا۔ روم کی شہنشاہی بہت ہی وسیع تھی۔ جب مدینہ اور گرد و نواح کے لوگوں کو یہ خبر ملی کہ خالد رضی اللہ عنہ رومیوں پر ایک فتح حاصل کر کے دمشق کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو کئی مسلمان خالد رضی اللہ عنہ کی فوج میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان میں ابو سفیان بھی تھے جو مشہور شخصیت تھے۔ وہ اپنی بیوی ہند کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ 1352 سال پہلے ماہ اگست کے ایک روز جب مدینہ میں مسلمان اجنادین کی فتح پر خوشیاں منا رہے تھے، مدینہ سے دور، بہت ہی دور، شمال میں روم کی شہنشاہی کے ایک اہم شہر خمس پر مایوسی اور ماتم کی سیاہ کالی گھٹا چھائی ہوئی تھی۔ رومیوں کے شہنشاہ ہرقل کے محل میں قہر اور غضب کی آوازیں گرج رہی تھیں۔ بصرہ کی شکست کی خبر لے جانے والا قاصد اگر وہاں سے کھسک نہ آتا تو ہرقل غصے میں اس کا سر کاٹ دیتا۔ ہمارے سپہ سالار وردان کو کیا ہو گیا تھا؟ شہنشاہ ہرقل نے غضبناک آواز میں پوچھا۔ مارا گیا ہے، اسے کانپتی ہوئی آواز میں جواب ملا۔ اور وہ قبقلار؟ وہ کہتا ہے کہ میری تلوار کی ہوا سے ہی دشمن کٹ جاتا ہے، وہ بھی مارا گیا ہے۔ اور فاستود؟ وہ لڑائی سے پہلے ذاتی مقابلے میں مارا گیا تھا۔ شہنشاہ ہرقل نے ان تمام سالاروں کے نام لیے جو اجنادین کی لڑائی میں شامل تھے اور جن کی بہادری اور جنگی قیادت پر اسے بھروسہ تھا۔ اسے یہی جواب ملا کہ مارا گیا ہے یا شدید زخمی ہو گیا ہے۔ وہ سب ہلاک یا زخمی نہیں ہوئے تھے، ان میں بعض بھاگ گئے تھے اور اب مسلمان دمشق کی طرف بڑھے آ رہے ہیں۔ شہنشاہ ہرقل کو بتایا گیا۔ دمشق کی طرف؟ اس نے ہڑبڑا کر کہا۔ نہیں، میں انہیں دمشق تک نہیں پہنچنے دوں گا، وہ دمشق ہم سے نہیں لے سکتے، وہاں میرا شیر موجود ہے، توما۔ دمشق کا سالار توما ہے۔ ہرقل تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے شاہانہ کمرے میں چل رہا تھا اور اپنی ایک ہتھیلی پر دوسرے ہاتھ کے مکے مارے جا رہا تھا۔ اس کے خوشامدی درباریوں، خاص خادموں اور اس کے خدمت میں حاضر رہنے والی بڑی حسین لڑکیوں کو معلوم تھا کہ جب شہنشاہ اس طرح پریشانی یا غصے کی کیفیت میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی شراب پیش کرتی ہے۔ ایک لڑکی جو باریک ریشمی لباس میں برہنہ لگتی تھی، چاندی کے پیالے میں شراب لے کر آئی اور اشتعال انگیز ادا سے ہرقل کے سامنے گئی۔ ہرقل بپھرے ہوئے سانڈ کی طرح پھنکار رہا تھا۔ اس نے لڑکی کے ہاتھوں میں تشتری دیکھ کر بڑی زور سے تشتری کے نیچے ہاتھ مارا۔ شراب کا پیالہ لڑکی کے منہ پر لگا، تشتری چھت تک جا کر واپس آئی۔ ہرقل نے لڑکی کو دھکا دیا تو وہ دروازے میں جا پڑی۔ شراب شراب شراب، ہرقل نے غصے سے کہا۔
تم نے شراب اور حسین لڑکیوں سے دل بہلانے اور بدمست رہنے والوں کا انجام دیکھا نہیں؟ تم دیکھ نہیں رہے وہ سلطنت روم کو ذلت اور رسوائی میں پھینک رہے ہیں، اور جنہوں نے ہمیں شکست دی ہے انہوں نے اپنے اوپر شراب حرام کر رکھی ہے۔ اس نے حکم دیا، گھوڑا تیار کرو، میں انطاکیہ جا رہا ہوں، اور میں اس وقت وہاں سے واپس آؤں گا جب میں آخری مسلمان کی بھی لاش دیکھ لوں۔ بادشاہ جنگ کے لیے جب کوچ کرتے تھے تو اس کے لیے بہت سے انتظامات کیے جاتے تھے۔ محافظ دستہ اور بادشاہ کی من پسند عورتیں ساتھ جایا کرتی تھیں۔ ایسے انتظامات ہر وقت تیار رہتے تھے، مگر اب کے ہرقل تو جیسے اڑ کر انطاکیہ پہنچنے کی کوشش میں تھا۔ اس کے کوچ کے انتظامات کرنے والوں پر قیامت ٹوٹ پڑی اور وہ انتظامات میں مصروف ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ اجنادین میں 7 روز رہے۔ انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ دشمن کو کہیں سستانے اور دم لینے کی مہلت نہ دو، انہیں اتنی مہلت نہ دو کہ وہ اپنی بکھری ہوئی جمعیت کو اکٹھا کر سکے۔ اس اصول کے تحت دمشق کی طرف ان کا کوچ بہت تیز تھا۔ انہوں نے اپنے جاسوس پہلے ہی بھیج دیے تھے۔ اب خالد رضی اللہ عنہ نے جاسوسی کا نظام مزید بہتر بنا دیا تھا۔ وہ اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے کہ قیصر روم کی سلطنت بہت وسیع ہے اور ان کے مطابق ان کی فوج زیادہ بھی ہے اور برتر بھی۔ ایسی فوج پر غلبہ پانے کے لیے ان کے احوال کوائف کا قبل از وقت معلوم کرنا ضروری تھا، اور اتنا ہی ضروری ان علاقوں کے قد و خال کو جاننا تھا جہاں جہاں اس فوج کے دستے موجود تھے۔ ان کی نقل و حرکت کے متعلق قبل از وقت معلومات حاصل کرنا بھی سود مند تھا۔ راستے میں بیت المقدس آتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس اہم شہر کو نظر انداز کر دیا اور اس سے کچھ فاصلے سے آگے چلے گئے، لیکن ایک مقام کو نظر انداز کرنا مشکل تھا۔ اس بستی کا نام فحل تھا، جو ایک مضبوط قلعہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اس کے قریب پہنچے تو ایک فقیر نے، جو پاگل لگتا تھا، خالد رضی اللہ عنہ کا راستہ روک لیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ کیا خبر لائے ہو؟ خالد رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ کا جاسوس تھا۔ اس بستی کا نام فحل ہے، جاسوس نے جواب دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ قلعہ ہے، اس کے اندر فوج ہے، باہر کچھ بھی نہیں۔ رومیوں سے ہماری جہاں کہیں بھی ٹکر ہو گئی، اس قلعے سے رومیوں کو کمک اور دیگر مدد ملے گی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس قلعے کا محاصرہ ضروری نہ سمجھا۔ وہ اپنی نفری کم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دمشق کی تسخیر کوئی معمولی مہم نہیں تھی، بلکہ اپنی شکست کے امکانات بڑھتے جا رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک نائب سالار ابو العور کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ ایک سوار دستہ اپنے ساتھ رکھے اور فحل کے قریب کہیں تیاری کی حالت میں موجود رہے۔ یہاں سے فوج باہر نکلے تو تیروں کی بوچھاڑیں مارے اور کسی کو باہر نہ نکلنے دے۔ خالد رضی اللہ عنہ وہاں رکے نہیں۔ ابو العور نے ایک سوار دستہ وہاں روک لیا اور اس قلعہ بند بستی کے جتنے دروازے تھے ان سب کے سامنے سوار متعین کر دیے۔ سواروں کو گھوڑوں سے اترنے کی اور محدود سے فاصلے تک گھومنے پھرنے کی اجازت دے دی گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ کی فوج، جس کی تعداد 32,000 سے کم ہو گئی تھی، بظاہر بے ترتیب قافلے کی صورت میں دمشق کی جانب جا رہی تھی، لیکن اس کے ہر دستے کو اپنے فرائض کا علم تھا۔ ان میں ہراول کا دستہ بھی تھا اور ان میں عقب اور پہلوؤں کے حفاظتی دستے بھی تھے، اور یہ تمام دستے جو کنے ہو کر چلے جا رہے تھے، کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت ان پر حملہ ہو سکتا تھا۔ داؤد عیسائی نے خالد رضی اللہ عنہ کو خبردار کر دیا تھا کہ وہ تو ابھی روم کی شہنشاہی میں داخل ہوئے ہیں اور اس شہنشاہی کی حدود بہت وسیع ہیں۔ اس وقت تک رومی فوج کے دستے جہاں جہاں تھے وہاں ہرقل کا یہ پیغام پہنچ چکا تھا کہ مسلمانوں کی فوج کو روکا جائے۔ اس حکم کے تحت دمشق کی طرف جانے والے راستوں پر رومیوں نے اپنے جاسوس بھیج دیے تھے۔ دریائے یرموک کے کنارے وقوسا ایک قصبہ تھا۔ کسی رومی جاسوس نے خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کو آتے دیکھ لیا تھا اور پیچھے جا کر اطلاع دی۔ جب خالد رضی اللہ عنہ وقوسا کے قریب پہنچے تو رومی فوج کے بہت سے دستے خالد رضی اللہ عنہ کا راستہ روکنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اجنادین کی لڑائی سے بھاگے ہوئے کئی رومی فوجی قوسا پہنچ چکے تھے۔ انہیں بھی ان دستوں میں شامل کر لیا گیا تھا جو مسلمانوں کو روکنے کے لیے جنگی ترتیب میں کھڑے تھے، مگر ان میں لڑنے کا جذبہ سرد تھا کیونکہ ان پر مسلمانوں کا خوف طاری تھا۔ جن کمانداروں اور سپاہیوں نے ابھی مسلمانوں سے جنگ نہیں لڑی تھی، وہ اجنادین کے بھگوڑوں سے پوچھتے تھے کہ مسلمان لڑنے میں کیسے ہیں۔ دیکھ لو، انہیں کچھ اس قسم کے جواب ملے۔ 30,000 نے 90,000 کو اس طرح شکست دی ہے کہ سپہ سالار سے چھوٹے سے سالار تک ایک بھی زندہ نہیں۔ انہوں نے ہماری آدھی نفری مار ڈالی ہے، زخمیوں کا کوئی حساب ہی نہیں۔ مت پوچھو دوستو، مت پوچھو، میں تو انہیں انسان سمجھتا ہی نہیں۔ ان کے پاس کوئی جادو ہے یا وہ جنات جیسی کوئی مخلوق ہیں؟ ان کا ایک ایک آدمی 10 کا مقابلہ کرتا ہے، ان کے سامنے کوئی جم کر لڑا ہی نہیں۔ پوچھتے کیا ہو، وہ آ رہے ہیں، خود دیکھ لینا۔ وہ آئے اور انہوں نے دیکھ لیا۔ دیکھ یہ لیا کہ مسلمان جو بے ترتیب قافلے کی طرح آ رہے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے جنگی ترتیب میں ہو گئے۔ عورتیں اور بچے پیچھے رہ گئے اور ان کا حفاظتی دستہ اپنی جگہ پر چلا گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے محافظوں وغیرہ کے ساتھ آگے ہو گئے اور دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ خالد رضی اللہ عنہ کی جنگی چالوں کا اور مجاہدین کو لڑانے کا انداز ایسا تھا کہ دشمن بوکھلا جاتا
پھر مسلمانوں کے حملے کی شدت سے دشمن کے سپاہیوں پر خوف طاری ہو جاتا تھا۔ ان میں سے جو سپاہی بھاگ نکلتے تھے وہ جہاں جاتے اس خوف کو اپنے ساتھ لے جاتے اور فوج میں پھیلاتے تھے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بلا وجہ نہیں بھاگے، وہ اس خوف کو مبالغے سے اور ایسے طریقے سے بیان کرتے تھے کہ سننے والے یہ سمجھ لیتے کہ مسلمانوں میں کوئی مافوق الفطرت قوت ہے۔ اس طرح خالد رضی اللہ عنہ نے دشمن پر ایک نفسیاتی اثر ڈال رکھا تھا جو ہر میدان میں ان کے کام آتا تھا۔ یہ قوت مافوق الفطرت ہی تھی جو عقیدے کی سچائی، ایمان کی پختگی اور جذبے کی شدت سے پیدا ہوئی تھی۔ مسلمان اللہ کے حکم سے لڑتے تھے، ان کے دلوں میں کوئی ذاتی غرض اور لالچ نہیں تھا۔ وقوصہ کے میدان میں جب رومی مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تو ان کے انداز میں جوش و خروش تھا اور جارحیت بھی شدید نظر آتی تھی، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے جب حملہ کیا تو رومیوں میں لڑنے کا جذبہ اتنا شدید نہ تھا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سامنے سے حملہ کیا اور دونوں پہلوؤں کے کچھ دستوں کو پھیلا کر اس حکم کے ساتھ آگے بڑھایا کہ دشمن کے پہلوؤں کی طرف جا کر حملہ کریں۔ مورخوں کے مطابق رومی سامنے کے حملے کو روکنے کے لیے ایسی صورت اختیار کر بیٹھے کہ اپنے پہلوؤں کو نہ دیکھ سکے۔ ان پر جب دائیں اور بائیں سے بھی حملہ ہوا اور ان کے دائیں بائیں کے دستے مسلمانوں کے دباؤ سے اندر کو سکڑنے اور سمٹنے لگے تو وہ گھبرا گئے، ان پر خوف طاری ہو گیا جو خالد رضی اللہ عنہ کے نام سے منسوب تھا۔ اس خوف نے رومیوں کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ ان رومی دستوں کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ دنوں تک روکے رکھیں۔ وجہ یہ تھی کہ دمشق میں جو رومی فوج تھی اس میں دوسری جگہوں سے دستے بھیج کر اضافہ کیا جا رہا تھا۔ ہرقل اس کوشش میں تھا کہ اس کے یہ دستے مسلمانوں سے پہلے دمشق تک پہنچ جائیں۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وقوصہ میں مسلمانوں کی فوج کو روک لیا جاتا اور ایسی لڑائی لڑی جاتی جو طول پکڑ جاتی۔ ایسی لڑائی کے طور طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے رومیوں کو کچھ سوچنے کی مہلت ہی نہ دی۔ رومی بے شمار لاشیں اور زخمی میدان میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ وہاں اتنا ہی رکے کہ اپنے شہیدوں کا جنازہ پڑھ کر دفن کیا، زخمیوں کو ساتھ لیا اور مال غنیمت اکٹھا کیا اور چل پڑے۔ یہ اگست 634 عیسوی کا تیسرا ہفتہ بمطابق جمادی الاخر 13 ہجری تھا۔ شہنشاہ ہرقل انطاکیہ جا پہنچا اور وہاں اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ خمس سے انطاکیہ کو روانہ ہونے سے پہلے اس نے دمشق کی رومی فوج کے سالاروں توما، ہربیس اور عزازیز کو پیغام بھیج دیا تھا کہ وہ فوراً انطاکیہ پہنچیں۔ ہرقل کے پہنچتے ہی تینوں سالار انطاکیہ پہنچ گئے۔ کیا تم نے سن لیا ہے کہ تمہارے سالار وردان اور قبقلار بھی مارے جا چکے ہیں؟ شہنشاہ ہرقل نے ان سے پوچھا۔ کیا تم بھی قیصر روم کی عظمت کو ذہن سے اتار دو گے؟ کیا تمہاری نظروں میں بھی صلیب کا تقدس ختم ہو چکا ہے؟ مسلمان ابھی ہمارے سامنے تو نہیں آئے۔ سالار توما نے کہا، ہمیں ابھی نہ آپ نے آزمایا ہے نہ مسلمانوں نے۔ انہیں آنے دیں، میں آپ کی بیٹی کے آگے شرمسار نہیں ہوں گا۔ توما شہنشاہ ہرقل کا داماد تھا اور وہ دمشق کا سپہ سالار تھا۔ بڑا پکا مذہبی آدمی تھا اور اپنے مذہب عیسائیت کے فروغ اور تحفظ کے لیے سرگرم رہتا تھا۔ توما، ہرقل نے اسے کہا، تم مذہب میں اتنے مگن رہتے ہو کہ دمشق کے دفاع کی طرف پوری توجہ نہیں دے رہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب نہ رہا تو دمشق بھی نہیں رہے گا۔ توما نے کہا کہ آپ نہیں جانتے کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں بھی مذہب شامل ہے۔ میں یہاں اکیلا تو نہیں، جنگی معاملے سالار ہربیس کے پاس ہیں اور سالار عزازیز بھی میرے ساتھ ہیں۔ کیا عزازیز فارسیوں کو اور پھر ترکوں کو کئی لڑائیوں میں شکستیں نہیں دے چکا ہے؟ مجھے جتنا بھروسہ عزازیز پر ہے اتنا تم دونوں پر نہیں۔ ہرقل نے کہا، عزازیز تجربہ کار سالار ہے، تم دونوں کو ابھی ثابت کرنا ہے کہ تم عزازیز کے ہم پلہ ہو۔ عزازیز رومیوں کا بڑا ہی قابل اور دلیر سالار تھا۔ اس نے بہت سی لڑائیاں لڑیں اور ہر میدان میں فتح حاصل کی تھی۔ عربی زبان پر اسے اتنا عبور حاصل تھا کہ وہ عربی بولتا تو شک ہوتا تھا کہ عرب کا رہنے والا ہے۔